अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा अरदना अन नुहलिका क़रयतन अमरना मुत्रफ़ीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहिल क़ौल फ़दम्मरनाहा तदमीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत ग्रामी सूरह बनी इसराइल की जो आयत आपके सामने तिलावत की है, मैं इसके तनाज़र में आज चाहता हूँ कि हम गुफ्तगू करें, क्योंकि इससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें और भी हमने गुफ्तगू की हैं। हालात के सूरत हाल में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, और जब हम किसी बस्ती को हलाक करना चाहते हैं तो हम उसके खुशहाल लोगों को अमर कर देते हैं, हुक्म दे देते हैं, तो उसमें खूब उद्दम मचाते हैं, फिर उन पर बात पूरी हो जाती है और फिर हम उसको यक कलम नेस्तो नाबूद कर देते हैं। गरीबों की बातों से उस्ताद नहीं आती कभी किसी कौम पर। किसी कौम पर जब भी कभी उस्ताद आई है तो वो अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा उसके बारे में यही कहा है कि वो उस्ताद जो है वो बेसिकली वो उसके जो अहले नुसरा लोग होते थे, जो अहम तरीन लोग होते थे, उनकी वजह से आया करती, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ नामों से याद किया है, फ़राइन मिस्र के हवाले से भी, बाकी चीज़ों के बारे में। आज हमारी जो सूरत हाल है उसके बारे में एक बेबसी का आलम है कि हालात कैसे ठीक होंगे, ये मुल्क ठीक भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, इंसाफ मिलेगा कि नहीं, क्या हमारी अदालतें ऐसी चलती रहेंगी। ये जो बेबसी का आलम होता है ये दो तरह की चीज़ें हमारे यहाँ पैदा करता है। एक तो हमारा तयक्कुन खालिसतन अल्लाह ताला से हट के अदारों के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर आ जाता है कि बस अब यही बदलेंगे, ये नहीं बदलेंगे तो हम तो कुछ नहीं। दूसरा ये होता है कि हम अपनी हालत जो है, हमारी ढारस जो है वो नहीं बन सकती, हम बिल्कुल ढह जाते हैं। ये कैफियत हमारे यहाँ है। आप गवाह मार दें, आप तफ्तीशी मार दें, आप जिस तरह की सूरत हाल, बाकी जिस तरह के बंदे को चाहें आप उसके ऊपर मुसल्लत कर दें, जिस तरह का कानून चाहें पास कर लें, और जिस तरह के ताल्लुकात चाहें आलमी सतह पर आप इस्तवार कर लें, आप बदल नहीं पा रहे। 2 महीने से अफ़गानिस्तान की और हमारे ताल्लुकात जिस तरह के बदले हैं, यूँ लगता है कि थोड़ी सी मेहनत से जो एक सूरत हाल करीब आ रही थी ख़त्म हो गई है। मैं परसों बहुत उनके अहम तरीन लोगों से गुफ्तगू कर रहा था तो यही कह रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रास्ता नहीं दिया हुआ, समुंदर का लैंड लॉक कंट्री है, तो लैंड लॉक कंट्री के लिए हमारे लिए रास्ता आपका ही बनता था किसी तौर पर भी। ईरान के साथ उनके हमेशा टेंस रिलेशनशिप रहे हैं, तो सिर्फ रास्ता ही चाहिए था और तो कुछ नहीं चाहिए था। बाकी तो अपनी चीज़ें हम खुद बेच सकते थे, बाकी तब मंडी के अंदर हम खुद जा सकते थे। लेकिन शायद हम ने थोड़ा बहुत एक सूरत शुरू की थी, दोबारा उसी खराबी में आ गया। अब कल अब्दुल्ला वहाँ पहुँचा हुआ था, वहाँ से 15-20 दिन वहाँ से आकर वापस गुजार के आया। वो अब्दुल्ला को जो तालिबान का भी दुश्मन था, पाकिस्तान का भी दुश्मन था, ईरान का भी वफ्द वहाँ पर पहुँचा हुआ है। पाकिस्तान अपनी तरफ पर कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने मसाइल में ज़रा उलझा हुआ है कि हमारे तालिबान वाले मामला ठीक कर लो, फिर हम देखेंगे, शराइत में हम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। दुनिया में किसी और मुल्क के साथ हमारी शर्तें नहीं। अमेरिका हमारा पूरा का पूरा मुल्क तबाह कर दे, उससे हमारी कोई शर्त नहीं है। इंडिया जो है हमारे साथ, हमारे 70 साल हमारे साथ लड़ता रहा, हमारी कोई शर्त नहीं। बलूचिस्तान में भी करता रहे, हम कहते हैं बस ठीक है चलता रहे। लेकिन चूँकि तालिबान का मामला जो है कि तब वहाँ अल्लाह तबारक तआला के दीन की एक नुसरत के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ हमारी शर्तें हैं, हम वही चाहते हैं। बलोचों को हम 3-3.5 हज़ार लोगों के मारने के बावजूद भी हम माफ़ कर देते हैं 1977 के अंदर, और उनको बंदूकें भी लाने देते हैं। लेकिन यहाँ हम सोचते रहते हैं ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। वो कुरान का अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उनके अमीर लोगों को हुक्म देते हैं हमारी नाफरमानियों का हुक्म, अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर वो कर रहे होते हैं। तो ये सूरत हाल है। तो आज इसके ऊपर सवाल जवाब जो भी आपके जहन में हैं, और 1-2 चीज़ें और भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें आज के दौर के अंदर, पिछले दिनों मैंने इस पर बात भी की थी कि अरब कंट्रीज़ के अंदर जिस तरह की एक सूरत हाल भारत के हवाले से पैदा हुई है, और जिस तरह भारत के हवाले में अंदर जिस तरह की इस वक्त हंगामे हैं,
آپ سوچ سکتے ہیں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انڈیا میں لوگ زیادہ سڑکوں پہ نکلے ہیں بنسبت پاکستان کے، ورنہ ہم نکلا کرتے تھے۔ حضرت بل کا درگاہ میں موہ مبارک چوری ہوا تھا، انڈیا میں کچھ نہیں ہوا تھا، ہمارے ہاں ہوتا تھا۔ اب ہم نے وہ ایک ریلی نکال لی، اس کے اندر یار لوگوں نے ہار پہن لیے، ہار پہن کے گھر واپس چلے گئے، فاتحہ ہو گئی، ایک مزار سے دوسرے مزار تک چلے گئے، انہوں نے جا کے انڈین سفارت خان نے سامنے تقریر کر دی، ختم، ڈیٹس آل۔ کسی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ انڈیا کے ساتھ اتنے بڑے واقعے کے بعد کسی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ختم کر دو، ایک مطالبہ نہیں آیا کسی ایک پارٹی کی طرف سے۔ فرانس کے بارے میں تو ایک اللہ بخشے خادم صاحب رضوی صاحب وہ کر گئے، وہ تو اب جو بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کے برخوردار کو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے، لیکن کچھ نہیں عرب دنیا میں نکلا ہے، کوئی ایک مطالبہ نہیں سنا کسی نے کہ آگے کھڑے ہو کر کہا ہو کہ نیٹ فلکس پہ فلمیں بند کر دو اور فلاں جگہ یہ کر دو، اور ہمارے جو 70 to 80% اشتہار ہیں اس میں انڈین ماڈلز کام کر رہی ہیں، کسی ایک نے کھڑے ہو کے کہا کہ انڈین ماڈلز نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر شاید حکم صادر ہو گیا ہوا ہے کہ ہمارے امراء جو ہیں وہ یہ بات کر لیں۔ دوسرا، میں اس سے سمجھتا یہ ہوں کہ چونکہ غزوۃ الہند جو ہے اس کے ہم مامے نہیں ہیں، کسی حدیث میں نہیں کہا گیا کہ ہم نے لڑنا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی حدیث ہے تو مجھے دکھا دے کہ ہم نے لڑنا ہے، کہیں سندھ سے اٹھ کے لشکر جانا ہے۔ کیونکہ ہمارا یہ چورن بکتا تھا تو ہم نے بیچتے ہیں، ہم نے کہا ہم نے انڈیا سے لڑنا ہے، اور بہت زبردست، اور جدوجہد ہم چاہتے تھے قوم پرست کشمیر کی، ہم نے کسی اور جگہ نہیں لڑنا۔ افغانستان میں امریکہ مارے ہم نے کچھ نہیں کرنا، عراق میں امریکہ مارے ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے غزوۃ الہند لڑنا ہے۔ ہم اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو انتظار سے پہلے مر گئے، اور افغانستان میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے باوجود کہ تم سورہ نساء کے اندر جو ہے کہ تم کیوں نہیں نکلتے ان لوگوں کے لیے جس بستی کے ظالم قریت ظالم ہیں، جس کے بستی کے لوگ پکار کرتے ہیں، کہ ہم جواب دے سکیں گے کہ ہم کیوں نہیں نکلے تھے قریت ظالم کے اندر ان مظلوموں کو چھڑانے کے لیے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ وہ چورن اب جو تھا نا وہ اب ہمارا نہیں تھا کبھی، جن لوگوں کا تھا وہاں سے لوگ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ مطلب سوچا ہی نہیں تھا کسی نے کہ کویت جیسی جگہ پہ، قطر جیسی جگہ پہ آپ نے انڈیا نے کبھی ہمارا بائیکاٹ کیا؟ قطر ایئر لائن کا بائیکاٹ کر دیا اس نے، ہمارا کوئی نہیں کیا ابھی تک کسی کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پبلک جو ہے وہ بیدار ہو رہی ہے، اور جن لوگوں نے اس معاملے کے اندر حصہ لینا ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے گا، اور وہ پھر یہاں بھی آئیں گے اور پھر آگے بھی نکلیں گے۔ دوسری چیز جو ہے وہ میں ایک وضاحتیں کرنا چاہتا ہوں خاص بات ہے۔ آج کل کافی عرصے سے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ آخر الزمان کے بارے میں کبھی بھی دو چیزوں پہ بھروسہ مت کریں، ایک خوابوں پہ اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی پیش گوئی پہ۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرمایا کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے خواب، رؤیت صالح، اور کمالات نبوت جو ہیں وہ جاری رہیں گے، نبوت ختم ہو جائے گی، منصب نبوت ختم ہو چکا، کمالات نبوت جاری رہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جیسے آپ نے فرمایا کہ انبیاء سے جس سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا، میری امت میں بھی کچھ لوگ ہیں جن سے اللہ کلام کرے، جن میں سے ایک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کیسے کیسے ان کے معجزات جو ہیں کہ وہ جو پہاڑ تھا آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے ساریۃ الجبل کہا ہے، تو اس میں آج کل بہت سارے خواب بیان کیے جاتے ہیں۔ نعمت شاہ ولی اگرچہ کہ بہت اچھی ان کی باتیں ہیں، انہوں نے بھی بہت ساری تصویر کھینچی، کافی حد تک 80% چیزیں انہوں نے احادیث سے لی ہیں، کچھ چیزیں ان کی اپنی ہیں۔ اس میں ایک بات یاد رکھیے، خواب خبر دے سکتا ہے، حکم نہیں دے سکتا، یہ بہت کلیئر کر رہا ہوں۔ خواب اطلاع دے سکتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا، فرمان جاری نہیں کر سکتا۔ خود میرے لیے بھی حجت نہیں ہے، مجھے اگر کوئی خواب میں کوئی چیز آتی ہے نظر اور میں بظاہر سمجھتا ہوں کہ شریعت کے خلاف ہے تو میرے اوپر حجت نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں تصوف میں ایک تصور بن گیا ہوا ہے کہ شریعت کے خلاف اگر کوئی پیر کامل جو ہے وہ کہہ دیتا ہے تو اس پہ عمل کر لو، کیونکہ پیر کامل کو پتہ ہوتا ہے پیچھے کیا چیز چھپی ہے۔ حافظ کا بڑا مشہور شعر ہے جو لوگ پڑھتے ہیں کہ بمے سجادہ رنگی کن گرد پیر مغاں گوید، کہ سالک بے خبر نہ بود سراغ و رسم منزلہ، کہ تم اگر کوئی تمہیں کوئی سالک کہتا ہے، کوئی پیر کہتا ہے کہ اپنے مسلح کو شراب میں ڈبو لو تو ڈبو لو،
کیونکہ سالک کو پتہ ہوتا ہے کہ منزل کے راستے کیا ہیں، باقی چیزیں کیا ہیں. ایسی بات نہیں ہے. لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق. تو ایک تو یہ چیز کہ اس مسئلے میں اگرچہ کہ میں آج یہ بھی وضاحت کر دوں، ایک میں نے زندگی میں کبھی خواب کو بیان نہیں کیا، کم از کم حکم کے حوالے سے، لیکن ایک دفعہ مجھے آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک خواب کا ذکر کیا تھا. اس بارے میں اکثر لوگ بیان پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ وہ خواب آپ نے، میں نے وہ کالم بھی آج اس لیے نکالا تھا، میں نے کہا تھا اس کی وضاحت ذرا سا، چونکہ یہ یوٹیوب پہ چلا جائے گا تو اس کی وضاحت ذرا سا صحیح طریقے سے ہو جائے. یہ خواب بنیادی طور پر آج سے کوئی 6-7 سال پہلے دیکھا گیا تھا، اور اس خواب کے بارے میں دیکھیں میں پڑھ دیتا ہوں. میں ان معاملات کا اکثر اختصار سے تذکرہ کرتا ہوں جن کا تعلق روحانی دنیا، رجال الغیب یا رویا صالحہ سے ہوتا ہے. اگر کروں بھی تو ان اہل نظر کا تذکرہ نہیں کرتا، نام لیتا، اس کے بارے میں کوئی بشارت کسی خواب میں بیان کی گئی ہو اس کا تذکرہ نہیں کرتا. لیکن مجھے آج اس گواہی کے لیے ایسے خواب کا ذکر کرنا پڑ رہا ہے جو ایک نیک آدمی نے کوئی 5 سال قبل دیکھا تھا اور وہ پورا ہو گیا. 20 سے 21 گریڈ میں جانے کے لیے ہمارے اسٹاف والے لاہور میں 6 ماہ کا ایک کورس کرنا پڑتا ہے. اس کورس میں میرے ساتھ ایک بریگیڈیئر بھی تھے جو جنرل پروموٹ ہونے کے لیے یہ کورس کر رہے تھے. اس کے بعد وہ آزاد کشمیر ریجمنٹل کے سربراہ مقرر ہوئے اور ان کے ایک اور بریگیڈیئر دوست ایبٹ آباد میں بلوچ ریجمنٹل سینٹر کے سربراہ تھے. یہ اس دور کی بات ہے جب جنرل راحیل شریف کو فوج کا سربراہ مقرر کے ہوئے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا. بلوچ ریجمنٹل سینٹر کے بریگیڈیئر ان لوگوں میں سے ہیں جن سے اہل نظر کا رابطہ ہے. وہ خود بھی انتہائی باشرح اور متقی انسان ہیں. ایک دن میرے دوست بریگیڈیئر ان سے ملنے کے لیے ایبٹ آباد گئے تو وہاں کراچی کے ایک مشہور استاد بھی موجود تھے جن کی شہرت تقوی اور ریاضت کی بنیاد پر تھی. انہوں نے وہاں اپنا ایک خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل دیکھی جس میں حضرت عمر فوج کے کسی باجوہ جرنیل کو ساتھ لے کر آئے اور بیٹھ گئے. رسول اکرم نے اسے کچھ عطا کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو جرنیل نے بایاں ہاتھ سے اسے لینا چاہا. اس طرح سے غور کیجیے گا. جس پر حضرت عمر نے جھڑکا اور بایاں ہاتھ پیچھے کر کے دائیں ہاتھ آگے کیا. رسول پاک نے جو عطا کرنا چاہتے وہ اسے دے دیا. کیا عطا کیا اس کے بارے میں صاحب خواب کو بھی کچھ علم نہیں. یہ ہے اصل خواب ٹوٹل. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ایک خبر ہے کہ فلاں آدمی کو کچھ مل رہا ہے. ظاہر بات ہے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے ہوتے ہیں کہ مجھے اسسٹنٹ کمشنر لگانا ہے، ڈپٹی کمشنر لگانا، اللہ تبارک کے دربار سے ہوتا ہے. اس کی ایک اطلاع ہے، لیکن خبر میں ایک رویہ بتایا گیا ہے کہ جو مل رہا ہے اس کو الٹے ہاتھ سے وصول کیا جا رہا ہے. یہ رویہ بڑا خوفناک ہے. اس وقت لوگ یہی کہتے تھے کہ جی کس لیے لکھا گیا ہے، کیوں لکھا گیا ہے. لیکن 4 سال پہلے جب وہ نہیں بنے تھے، پروفیسر شہزاد نام ہے، بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ کراچی میں تھے تو ان کو نہیں پتا تھا، انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوا تھا. انہوں نے پوچھا کہ بھائی کون ہے. انہوں نے کہا جی فوج میں جو 4 باجوہ ہیں، ایک تو نہیں، وہ چاروں کی تصویریں لا کے دکھائی گئیں اور پھر بتایا گیا کہ یہ مجھے نظر آئے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس خواب کے اندر یہ کہ اس شخص سے حکم لیا جائے یہ بالکل غلط ہے. یہ ایک خبر تھی جو کسی نہ کسی طریقے سے دکھائی گئی کہ آپ طوفان آنے والا ہے، یا فلاں شخص جو ہے وہ ہٹلر کی کرسی پہ بیٹھنے والا ہے، یا فلاں شخص ہے وہ پاکستان کی کرسی پہ بیٹھنے والا ہے. لیکن یہ کرسی یہ صادر نہیں کرتی کہ وہ شخص رسول اللہ کی طرف سے نامینیٹڈ ہے. اسی طرح آج کل ایک اور خواب کا چرچا ہو رہا ہے جس کو بڑے لوگ پیش کر، اور بھی کئی اس طرح کے خوابوں کے بارے میں پیر پنجر ٹائپ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو بناتے پھرتے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوگی، لیکن ان کی بات خبر ہو سکتی ہے، حکم نہیں. کہ میں ایک بزرگ کسی نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ عمران خان حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے ان سے منہ موڑ لیا. جس رسول نے زندگی بھر کسی سے منہ نہ موڑا ہو، جس کے عبس اللہ کی آیت کس بات پہ اتری، عبداللہ بن ابی جیسے لوگوں سے منہ نہ موڑا بلکہ خود جنازہ پڑھایا ہو، اس کے اوپر اس طرح کا الزام لگا کے چورن بیچنا. تو ایک بات میں بڑی واضح کرتا ہوں کہ آج کے دور میں جہاں اور بھی فتنے موجود ہیں، وہاں خواب کا اور پیشگوئی کا اور الہام کا یہ فتنہ سب سے زیادہ ہے. اور اس فتنے میں مت گریجیے گا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے علاوہ کوئی اور چیز ہمارے لیے حکم کا درجہ نہیں رکھتی. بے شک بڑی بہترین ولی شیخ عبد القادر جیلانی جیسے لوگ جو کہ اس مسئلے میں کہتا ہے کہ ملہم کہتے تھے، ان کے ساتھ
ان کو غیب سے آواز بھی آتی تھی، وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے الہام کے اندر شیطان ملاوٹ کر جاتا تھا. بڑے سے بڑے صحابہ کے اس میں ملاوٹ کر جاتا تھا شیطان، ملاوٹ کر. یہ صرف وہی ہے جو خالص ہے اور جو حکم کے قابل ہے.